सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे पास एक्सक्लूसिव एक मेहमान है और बड़ी दिनों से हम कोशिश कर रहे थे उस मेहमान के हवाले से कि हम उनसे बात करें, क्योंकि किसी भी सिस्टम का कोई ना कोई बैग होती है जो उस पूरी सिस्टम की मालूमात भी लगती है और उसकी सपोर्ट में भी होती है। अब इसमें मैं बहुत तफसील में जाना नहीं चाहता, बस ये कहना चाहता हूँ कि बेस इस पूरे निज़ाम का, चाहे वो कोई भी हो, सियासी निज़ाम हो या ब्यूरोक्रेसी का हो या और भी कोई इंस्टीट्यूशन के हवाले से हो, आज के हमारे गेस्ट उसके एक बहुत मजबूत बेस है। तो हमें आज बहुत अहम जानकारी हम चाहेंगे और हमारे पास कई सवालात हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालात तक हम पहुंच सके। मेरे साथ हैं फवाद हसन फवाद, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म, 2 वज़ीर-ए-आज़म के साथ रहे हैं, साबिक निगरां वफाकी वज़ीर बने नाशकारी, बड़े एक्सपर्ट्स हैं इस मामले में, और साबिक डीजी सिविल सर्विस एकेडमी। मसलन सोच लें आप कितनी मालूमात इनके पास होगी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे ज्वाइन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया। थैंक यू सर। सर बड़े बेसिक सवालात पे चलते हैं, ले के चलता हूँ वहाँ से। पाकिस्तान बना 1947 में सर, 14 अगस्त 15 अगस्त को इंडिया है। हम 77 साल पे खड़े हैं। कहाँ आप देख रहे हैं सर? ज़ाहिर है आपकी नज़र से कोई चीज़ बाहर तो नहीं होगी, जब हमारी नज़र में आ जाती है तो आपकी नज़र में है। अभी मैं पढ़ रहा था सर कि इंडिया का रिज़र्व जो है वो 583 बिलियन डॉलर्स है और उसका जीडीपी जो है वो 4 ट्रिलियन, और बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम नहीं है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टीएफ, और आबादी 1.4 बिलियन है। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी है, रिज़र्व उसका 15 है, उस पर भी कमर्शियल बैंक के साथ खड़े हैं हमें। जीडीपी भी उसका 3 पॉइंट समथिंग पे है। बांग्लादेश हम देखते हैं 1970 में आज़ाद हुआ सर, उसका रिज़र्व तकरीबन 20.3 बिलियन और आबादी भी तकरीबन 17 के करीब है करोड़। जीडीपी हमसे बहुत बेहतर है। तो मैं सर पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आज जो यहाँ खड़ा है, और हम हमारे बाद आज़ाद होने वाले मुल्क भी हैं, मैं चाइना पे नहीं जा रहा, और भी मुल्क हैं, क्या वजूहत है, कौन ज़िम्मेदार है इस जगह तक पहुँचने का? शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल मेरे ख्याल है बुनियाद के लिए। अक्सर बात यह है कि ये जितने भी आपने जीडीपी का बताया, आपने एक्सपोर्ट्स का बताया, हमारे जो रिज़र्व्स हैं उनका बताया, ये सब डिनोमिनेटर्स होते हैं इकॉनमी के, और ये एक हद तक आपको एक पिक्चर प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा भी इकॉनमी के बहुत डिनोमिनेटर्स हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। फिगर्स और डाटा जो है वो सबसे बेहतरीन और सबसे जिसको एम्पिरिकल एविडेंस है किसी भी इकॉनमी को जांचने की, वो वही होती है, और आपने उसमें से कुछ बहुत से क्रूशल डाटा रखे हैं। लेकिन खाली यही मायार नहीं होता। जो आज की दुनिया में जो मायार माने जाते हैं उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है कि तालीम कैसी है, सेहत कैसी है, लोगों को बुनियादी ज़रूरियात तक एक्सेस कैसी है, अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो कैसी है, उनकी अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंस कैसी है। ये सारे फैक्टर्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने भी आपने फिगर्स सारे बिल्कुल दुरुस्त बताए, और मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है। तो पहले तो आपके बुनियादी सवाल का ज़िम्मेदार मैं कि ज़िम्मेदार कौन है? हम सब ज़िम्मेदार। किसी एक शख्स को, किसी एक इदारे को, किसी एक जमात को, किसी एक लीडर को इसका ज़िम्मेदार ठहराना शायद मुमकिन नहीं होगा। मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ औक़ात में हम सब ने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला है, और जितना मैंने ये देखा है, मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे हिस्सा जब भी डला तो वो इसलिए नहीं कि किसी ने ये समझा कि मैंने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए करना है। बात यह है कि हमने शॉर्ट टर्म मुफादात के लिए लिमिटेड, पर्सनल भी हो सकता है लफ्ज़। जी, मैं दोनों की तरफ आना था। शॉर्ट टर्म के लिए और ज़ाती मुफादात के लिए हमने जो बिगर पिक्चर थी या जो मुल्क के मुफादात थे उनको इग्नोर किया। मैं
میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے تو بیوروکریسی جو جس انسٹیٹیوشن میں نے 40 سال گزارے، میں کہتا ہوں وہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ میرا سوال ہی یہی تھا سر، میرا بہت ہی امپورٹنٹ سوال دوسرا یہ تھا کہ آپ اگر کسی چیز کی ذمہ داری دیتے، کیونکہ ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج کو لیتے ہیں، اس میں بیوروکریسی کی بھی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ دار پاکستان کی اس موجودہ حالات کو جو بھی تباہی ہے، کیونکہ ہم تو نہ معاشی انڈیکیٹر میں آگے ہیں، میں اس پہ مزید تب جا رہا تھا، دنیا کی 5ویں اس وقت معاشی قوت بننے جا رہی ہے اور فلاں دس ڈیٹ بہت کچھ ہے، تو نہ تو ہم ہیومن انڈیکس میں کوئی ہے، نہ ہماری بے روزگار کے حوالے سے ہے، نہ ہماری اور دوسری چیزوں، تو اوور آل پاکستان تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے، اور اس کے ذمہ دار سیاستدان بھی مانے جاتے ہیں، اس کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ بھی مانی جاتی ہے، اور اس کے ذمہ دار بیوروکریسی میں۔ تو میرا یہ سوال تھا کہ سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں نظام حکومت جو ہے وہ کسی نہ کسی گورننگ ڈاکیومنٹ پہ ہوتا ہے، اور آپ کو جب بھی ذمہ داری کا تعین کرنا ہوگا تو اس گورننگ ڈاکیومنٹ کے حساب سے کرنا ہوگا۔ ہمارا وہ گورننگ ڈاکیومنٹ آئین پاکستان ہے، اور اس آئین پاکستان میں جو نظام حکومت چلانے کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹس کے پاس ہے۔ تو اگر الیکٹڈ گورنمنٹس آپ اگر دانست بالکل بغیر کسی رد و قط کے اگر کوئی چاہتے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ بنیادی فیلئر جو ہے وہ سیاستدانوں کا ہے۔ ہاں اسٹیبلشمنٹ، نہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ خود یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، وہ اس کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنی بیوروکریسی، سول بیوروکریسی ذمہ دار ہے، اتنی ملٹری بیوروکریسی بھی ذمہ دار ہے، شاید سول بیوروکریسی سے تھوڑی سی زیادہ ذمہ دار ہے، کیونکہ انہوں نے اختیار کو جس طرح استعمال کیا شاید سول بیوروکریسی کے پاس اس طرح کا اختیار بلا شرکت غیر کبھی نہیں رہا، جس طرح کچھ سالوں کے لیے، کچھ ڈیکیڈز کے لیے ان کے پاس رہا ہے۔ لیکن میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ سیاستدان ذمہ دار ہے کیونکہ نمبر ایک تو گورننگ ڈاکیومنٹ میں ذمہ داری اس کی ہے، دوسرا لوگ اسے الیکٹ کرتے ہیں۔ بیوروکریسی یا فوج تو ادارے ہیں جو اس سیاستدان کے پاس ہیں جس سے اس نے کام لے کے لوگوں کے لیے، عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے ڈیلیور کرنا ہے۔ اگر وہ اس میں ناکام رہتا ہے، دیکھیے جو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہے وہ کبھی بھی اپنی ذمہ داری نیچے ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کو ہمیشہ سب سے پہلے اپنی ذمہ داری ماننی، اسی طرح جس کی حکومت ہے ذمہ داری اس کو لینی پڑے گی۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ سیاستدانوں نے کبھی وہ فیصلہ کن سٹیپ نہیں لیے، جس کو کہتے ہیں نا کہ فیصلہ سازی کرنا، اور بالکل دریری سے فیصلہ سازی کرنا، اور یہ کہنا کہ ہاں آج یہ وقت، مطلب بے شمار وقت ایسا تھا جب سیاستدانوں کو یہ پتہ تھا کہ محلاتی سازشیں ہو رہی ہیں اور جلد یا دیر یہ تختہ الٹ جائے گا۔ تو ایک سیاستدان کی حیثیت سے شاید اس وقت ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اگر وہ اپنی اصل قوت کے پاس واپس چلے جاتے، اور اصل قوت سیاستدان کی عوام ہوتا ہے، اس کی اصل قوت بیوروکریسی یا اس کی اصل قوت فوج یا فوج کا سربراہ نہیں ہے۔ نااہلیت ہے، یہ کمزوری ہے؟ کمزوری نااہلیت نہیں، نااہلیت بھی ہے جی۔ دیکھیں یہ دونوں چیزیں، کمزوریت بذات خود ایک نااہلی ہے، تو مطلب یہ تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو ہمارے سیاستدان نے اصل میں کبھی بھی عوام کو طاقت کا ذریعہ نہیں سمجھا۔ دیکھیے بہت بڑی مثال، میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کو بہت تفصیل سے پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور چونکہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ وزیر اعظم آفس میں رہا ہوں تو مجھے بہت موقع ملا کہ میں ان فائلوں کو بھی دیکھوں، ان نوٹنگز کو بھی دیکھوں جن میں ان کے ذہن کی اصل عکاسی، جب کوئی آدمی اپنی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ ان فیصلوں سے اور ان حرفوں سے ہوتی ہے جو وہ لکھتا ہے۔ اور بھٹو صاحب ہماری تاریخ کے وہ آخری وزیر اعظم تھے جو اپنے فیصلے اپنے قلم سے لکھتے ہوتے تھے اور اپنی نوٹ شیٹ خود لکھتے ہوتے۔ تو میں نے ان کو بھی دیکھا۔ تو پاکستان میں آپ یہ سمجھیں کہ عوامی سیاست کا جو اصل رواج ہے وہ تو ذوالفقار علی بھٹو نے ڈالا، ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں۔ لیکن وہ شخص بھی جب وہ حکومت میں آیا تو اس کے بعد اس نے عوام کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا، اور اس نے انہی اداروں کے ساتھ مل کے اپنی حکومت چلانے کی کوشش کی جن اداروں سے اس سے پہلے کے سیاستدان یا اس کے بعد کے سیاستدان چلتے رہے۔ تو میں
یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان کی تو ذمہ داری تو ایکسپٹ آپ کو لینی پڑے گی. نااہلی اور ناکامی یہ ہے، ایک صرف بات، سب سے بڑی نااہلی اور ناکامی یہ ہے کہ وہ عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آنا چاہتا ہے، لیکن جس دن وہ اقتدار میں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد وہ عوام کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، الماری میں بند کر دیتا ہے، اور اپنی سیاسی جماعت کو بھی اٹھا کے جس کے ذریعے وہ اس کو بھی باہر پھینک دیتا ہے، اور اپنے مفادات اور شارٹ ٹرم مفادات کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے ان قوتوں کے ساتھ مل کر، ذاتی گروہی مفادات کے لیے پھر وہ بیوروکریسی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی صرف اس میں فوج کے ساتھ ہی حصہ داری ہوتی، نہیں، وہ پھر سب کے ساتھ مل کے ایک لمیٹڈ، جس کو کہتے ہیں نا ایلیٹ جو طبقات ہیں، اس میں کاروباری طبقہ بھی شامل ہے، اس میں سول بیوروکریسی. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم رسپانسبل، میں تو کہتا ہوں ہر صورت میں رہے گا. دیکھیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں نے یہ فیصلہ 4 لوگوں کے مشورے کے بعد کیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، وہ 4 لوگ ذمہ دار ہیں. آخری فیصلہ جہاں وزیر اعظم where the buck stops is the Prime Minister of Pakistan according to the Constitution of Pakistan. پاکستان کے عدالتی فیصلوں نے پاکستان کو کتنا تباہ کیا ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھ سے بالکل ایمانداری سے پوچھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی کی بنیاد 2 اداروں نے رکھی، سول بیوروکریسی اور جوڈیشری. میں فوج کو اس میں تیسرے نمبر پر لیتا ہوں. جی، میں اس کو اس میں اداروں کے لحاظ سے، پولیٹیشنز کا تو میں نے ایک بیسک رسپانسبلٹی آپ کو بتا، لیکن چونکہ اداروں کے طور پہ ایک نظام حکومت کے اندر یہ 3 ادارے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی اور جوڈیشری، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کے جو فارمیٹیو ایئرز ہیں 1947 سے لے کے 1954 تک، ان 7 سالوں کے دوران جو تباہی کی بنیاد رکھی گئی، جو ریپریزنٹیٹیو سسٹم آف گورنمنٹ کو ڈسٹروائے کیا گیا، وہ بیوروکریسی نے کیا. پاکستان جس دن تخلیق ہوا اس دن فوج ایک آرگنائزڈ ادارہ تھا، کیونکہ انڈین آرمی جو ہے، برٹش آرمی جو تھی، وہی یہاں پہ ٹرانسفر جو حصہ پاکستان کو ملا، اور وہ ایک آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن تھا. لیکن وہ آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ایز این آرمڈ فورس تھا، وہ انتظامیہ کے ادارے کے طور پہ نہیں تھا. انتظامیہ کے ادارے کے طور پہ پاکستان میں ایک جوڈیشری تھی، اور پاکستان میں ایک پریمیئر اس وقت جوڈیشری سے بھی زیادہ اہم جو تھی وہ سول سروس تھی. سول سروس نے سب سے پہلے اس تباہی کی بنیاد رکھی، اور اس کی بے شمار چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مثلا میں بار کا ذکر کرتا ہوں، کل بھی یہاں پہ عالمی کانفرنس میں بھی میں نے کہا کہ پاکستان میں ایوب کھوڑا صاحب کی سندھ کی حکومت کو ڈسمس کرنے کی جو سازش ہے وہ اس وقت کے سول سرونٹس نے تیار کی. اچھا. اور اس وقت کے چیف سیکرٹری کو یہ کہا گیا کہ وہ یہ خط لکھے اپنے وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہ وہ حکومت کرپشن میں ملوث ہے، اور وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے اور صوبے کو نقصان پہنچا رہی ہے. اور ایسا نہیں تھا، حالانکہ وجوہات بالکل مختلف تھی. بنیادی تنازع جو ہے وہ کراچی میں مہاجرین کی اور حیدرآباد میں مہاجرین کی آباد کاری کا تھا، جس پہ ایوب کھوڑا صاحب کا اور کچھ اور سندھی سیاستدانوں کا ایک ذرا مختلف موقف تھا. یہ ایک حقیقت ہے کہ 1947 میں کراچی کی آبادی 4,51,000 تھی، جو اس سے پہلے کا سینسس ہوا تھا، اور جب 1951 میں سینسس کیا گیا مہاجرین کی سیٹلمنٹ کے فوراً بعد، تو وہ 11,60,000، تو آلموسٹ تقریباً 3 گنا بڑھ چکی تھی. تو اس دن سے اس شہر کی بنیادیں پھر دوبارہ سے استوار نہیں ہو سکیں. یہ جو ایک ذمہ داری وہاں جاتی ہے. تو میرا مطلب ہے اس وقت کے چیف سیکرٹری کون تھے سر؟ میں نام تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، سچی بات ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کیل ماری تھی وہ سول بیوروکریسی نے، وہ تباہی کا اسٹارٹ تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سی، یہ خالی ایک چیز نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی یہ فیصلہ بھی اس وقت کی بیوروکریسی نے کہا، اس وقت کے وزیر اعظم کو کہا کہ ہم تمام مہاجرین کو بجائے پورے پاکستان میں ان کو آباد کرنے کے، ہم آپ کے لیے ایک کانسٹیچوئنسی کریٹ کرتے ہیں. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اچھا. تو لیاقت علی خان صاحب کے لیے ایک کانسٹیچوئنسی کریٹ کرنے کے لیے سب لوگوں کو کراچی اور حیدرآباد لائے گئے. یہ تاریخ بڑی گھناؤنی تاریخ ہے. اس لیے میں بڑی تسلی سے، افسوس کے ساتھ لیکن بڑی تسلی سے کہتا ہوں کہ جو بنیادی پاکستان کی ساخت میں جو خرابی آئی، اس میں بیوروکریسی کا رول بہت بڑا، اور انہوں نے بڑے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کیا. دیکھیے پاکستان کا جو آج سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں بحران ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے اس کی اقدار ختم ہو چکی ہے، اور ان اقدار کو ختم کرنے کی بنیاد پہلے 7 سال میں رکھی گئی.
آگے پھر بہت جوڈیشری بھی تو سر ہوا نا جیسے دوسرا میں نے کہا کہ جی جوڈیشری. اب جوڈیشری کا تو دیکھیں پاکستان میں ایک دن کے لیے بھی نظام انصاف نہیں رہا. یہ جوڈیشری کی سب سے بڑی ناکامی. میں 14 اگست 1947 سے لے کے آج تک پاکستان میں کبھی بھی نظام انصاف نہیں. کوئی بھی چیف جسٹس یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے دور میں لوگوں کو انصاف ملا ہے. فوری انصاف اور سستا انصاف. میں کہتا ہوں دیر سے بھی ملے, نہیں ملا, انصاف تو ملے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ایک لمبے عرصے تک جو ہماری عدلیہ ہے وہ انتظامیہ کے ماتحت رہی, اور اس کے بعد جب عدلیہ نے یہ کہا کہ جی ہم انتظامیہ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, تو انہوں نے فیصلہ سازی میں آزادی حاصل نہیں کی. اور اس بات کو میں کسی بھی فورم پہ کسی کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کرنے پہ تیار ہوں. انہوں نے صرف ایک چیز میں آزادی حاصل کی, وہ اپنی پرکس اور پریویلیجز کو بڑھانے میں آزادی حاصل کی. انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے بجٹ پہ آپ ہمیں کوشچن نہیں کر سکیں گے کہ ہم اپنی تنخواہ آج 1 لاکھ سے اٹھا کے, آج جو سپریم کورٹ کا ایک ڈرائیور ہے اس کی تنخواہ ایک گریڈ 20 کے افسر کے برابر ہے. اوہ مائی گاڈ. ٹھیک ہے. مطلب یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں, اور بیوروکریسی نے اور سیاستدانوں نے اور حکومتوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اس سے پہلو تہی کی ہے, اور اس وقت تک پہلو تہی کی ہے جب تک وہ یہ سارے پرکس اور پریویلیجز لیتے رہے اور فیصلے ان کی مرضی کے مطابق کرتے رہے, تو انہیں اس پہ کبھی اعتراض نہیں ہوا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی اس میں اپنا حصہ لے لیں لیکن ہمارے کام کو چلنے دیں. تو یہ تو تصادم کی فضا تو اس وقت پیدا ہوئی جب انہوں نے, پھر آپ دیکھ لیجئے ریپریزنٹیٹیو سسٹم کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا, اس کی جو بنیاد تباہ و برباد کی, وہ بھی جوڈیشری نے کی. یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک فرد واحد کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ 3 برس کے لیے آئین میں جو چاہے ترمیم کر لے. اور پاکستان کی تو آئینی تاریخ جو ہے وہ بہت ہی مشکل تاریخ ہے. 1973 کے آئین پہ اکٹھا ہونے میں آپ سوچ لیجئے ہمیں 36 سال لگے تھے. 26 سال لگے تھے. تو 26 سالوں کے بعد ہم ایک آئین پہ متفق ہوئے, اور اس آئین پہ متفق ہوتے ہوتے ہم نے اس آئین کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک ملک کا حصہ گنوا دیا, کیونکہ اختیارات کا توازن اور آپس کے حقوق کا تعین نہیں ہو سک رہا تھا. اور 73 میں وہ آئین آتا ہے, اور اس کے 26 سال کے بعد ایک چیف جسٹس صاحب ایک شخص کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ آپ آئندہ 3 سال کے لیے جو چاہتے ہیں اس آئین میں ترمیم کر دیں, جس کو بنانے میں ہمیں 26 سال لگے اور جس کو بناتے بناتے ہم نے اس ملک کا ایک حصہ بھی کھو دیا. تو یہ بڑی گھنونی تاریخ ہے. لیکن پارلیمنٹ نے ویلیڈیٹ بھی کر دیا سر. دیکھیے تو پارلیمنٹرین کتنے ذمہ دار ہیں؟ پارلیمنٹ دیکھیں, میں نے اسی لیے بنیادی بات شروع کی تھی کہ سیاستدان دیکھیں اس ڈاکیومنٹ میں لیجسلیچر جو ہے وہ کی انسٹیٹیوشن ہے. یس. جوڈیکیچر جو ہے, اور یہ مجھے خوشی ہے کہ اب کچھ جج صاحبان ایسے آئے ہیں جو اوپنلی یہ کہتے ہیں کہ جی جو پارلیمنٹ کا جو لیجسلیچر کا اختیار ہے وہ ہمارے اختیار سے زیادہ ہے. The mother of all institutions is legislature, it is not judicature. بیوروکریسی کا چاہے وہ سول ہو یا ملٹری, اس کا آئین میں بہت لمیٹڈ رول ہے. آن دا گراؤنڈ ریالٹیز جس کو ریئل پولیٹک کہتے ہیں, اس میں ان کا رول بہت زیادہ ہو سکتا ہے. آئین میں جوریڈکشن دیا ہوا ہے نا سر, جی, کہ آپ کی یہ جوریڈکشنز ہے, آپ کی یہ ہے. میں نے دیکھا ہے عدالتوں نے اپنی جوریڈکشن سے تجاوز کیا, انتظامیہ میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی. انتظامیہ کا تو انہوں نے بیخ اڑا کے رکھ دیا ہے. میں دیکھیں یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا. دیکھیں مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب انتظامیہ کے معاملات اگر کوئی لے کے جاتا تھا عدلیہ میں, تو اسے باقاعدہ طور پہ ان وکیلوں کو اور ان درخواست گزاروں کو اچھے ججز سے جھڑکیاں پڑتی تھی کہ آپ یہ معاملہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے, اس کو کیوں لے کے آئیں. لیکن پھر جسٹس ذلہ کے بعد سے ایک نیا دور پاکستانی عدلیہ کا شروع ہوا, اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب انہوں نے جوڈیشل سسٹم کو اصل میں انتظامیہ میں تبدیل کر دیا. اب وہ, اور یہ پھر شاید ہمارے معاشرے کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص بنیادی طور پہ تھانے داری کرنا چاہتا ہے. تو تھانے داری جو ہے وہ انتظامیہ میں کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں. تو جو عدلیہ ہے وہ اس کی سب سے بڑی مجرم ہے کہ انہوں نے انصاف دینا جو ان کا بنیادی کام تھا اس کو چھوڑ کے
انہوں نے تمام تر انتظامی اختیارات کو سلب کرنے کا کام جو ہے، اور پھر پچھلے کچھ سال تو اس کی خوفناک ترین مثال ہے، جب انہوں نے ہر وہ کام کیا جو کہ دائرہ اختیار میں آتا تھا، اور ہر اس کام کے کرنے سے انکار کیا جو ایز جوڈیشری اور ایز جوڈیکیچر جو ان کی ذمہ داری میں آتا تھا۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری آپ مانتے ہیں کہ سر یہ جوڈیشری کی ہے، بیوروکریسی کی ہے؟ سر میں یہاں آپ کو روکوں گا، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اب سر مجھے ایک بات بتائیں، یہ الزام ہے دونوں ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں، سیاستدان کہتے ہیں کہ کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، کرپشن کی طرف ہمیں بیوروکریٹس لے جاتے ہیں، اور بیوروکریٹس کہتے ہیں کہ ہم سیاستدانوں کے دباؤ پہ آ کر کرپشنز کرتے ہیں۔ دونوں غلط کہتے ہیں، دونوں غلط ہے سر؟ دونوں جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیں میں بڑے یقین سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی آج تک وزیر اعظم، کوئی وزیر، کوئی وزیر اعلیٰ ایسا پیدا نہیں ہوا جس کو چیف سیکرٹری یا سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر یا سیکرٹری ٹو چیف منسٹر فائل پہ لکھ کے یہ بھیج دے کہ آپ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ غلط ہے، اور وہ اس کو فائل پہ اوور رول کر کے اور وہ کام کہے کہ نہیں میں کروں گا۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور میں نے 4 چیف سیکرٹریز کے ساتھ کام کیا 3 صوبوں میں، میں نے 2 مرتبہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کے طور پہ کام کیا، میں نے بے شمار محکموں میں سیکرٹری ٹو گورنمنٹ کی حیثیت سے کام کیا۔ اب اگر کوئی سول سرونٹ جو ہے وہ اتنی اخلاقی جرت نہیں رکھتا کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق بات ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا اور پھر تحریر میں نا کے نہیں بھیج سکتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ بڑا ناممکن ہے۔ اگر میں نارملی اعتراض کرتا ہوں مثال دینے سے، لیکن صرف سمجھ کے لیے لوگوں کی ایک ضرور مثال دینا چاہوں گا، اور وہ مثال اس کے سارے کردار زندہ ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور اویس لغاری صاحب پانی اور بجلی، آج کل بھی وہ بجلی کے وزیر ہیں، وہ اس وقت بھی وزیر تھے بجلی کے، اور عرفان علی صاحب سیکرٹری تھے۔ تو ان کے اختلافات ہوئے، اور انہوں نے یہ آ کے پرائم منسٹر سے شکایت کی کہ جی میرے سیکرٹری جو ہیں وہ میری بات نہیں مانتے اور مجھے آپ سیکرٹری تبدیل کریں۔ تو شاہد خاقان صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ جی ان کے سیکرٹری کو آپ تبدیل کر دیں کیونکہ ان کا گزارا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ اختلاف ہے، یا میں پوچھ لیتا ہوں سیکرٹری سے، کیونکہ بغیر کسی وجہ کے ایک اتنے سینئر عہدیدار کو برطرف کرنا یا تبدیل کرنا مناسب نہیں۔ جب میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ جو وزیر ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک سمری ایک خاص طریقے سے بنا کے بھجوائی جائے، اور سیکرٹری صاحب کا اس سے موقف مختلف تھا، اور ان کا خیال تھا کہ یہ درست فیصلہ نہیں ہے۔ تو میں نے شاہد خاقان صاحب کو کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ وزیر کو بلوا لیں اور میں سیکرٹری کو بلوا لیتا ہوں، تو ٹیبل پہ آپ کے سامنے بیٹھ کے ہم ساری تفصیل رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ فیصلہ کیجئے۔ تو وہ پرائم منسٹر کے آفس میں آ گئے اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ پوری تفصیل ہوئی۔ میں نے نام اس لیے لیا ہے کہ آپ کسی سے بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ بڑے کریڈیبل سیکرٹری جی جی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جی آپ پوری تفصیل، تو انہوں نے بتایا۔ میں نے وزیر اعظم کو کہا کہ جی رولز آف بزنس کے تحت سیکرٹری سمری انیشیٹ کر سکتا ہے، وزیر کے پاس بھیج سکتا ہے، وزیر یا تو اس سمری کو اپروو کر سکتا ہے کہ یہ بھیج دی جائے، یا اس میں اپنے ویوز شامل کر سکتا ہے اور بھیج سکتا ہے، یا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں میرے یہ ویوز ہیں، آپ کے یہ ویوز ہیں، ان دونوں کو نئے سرے سے انکارپوریٹ کریں اور وزیر اعظم کو بھجوا دیں، یا اپنے ہاتھ سے بھی ایڈ کر سکیں۔ لیکن کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو یہ اختیار وزیر کو دیتا ہو کہ وہ سیکرٹری کو کہے کہ تم میری مرضی کی سمری جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھجواؤ۔ اور یہاں پہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ نہ تو سیکرٹری نے، عرفان علی نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ وہ وزیر کے ویوز کو انکارپوریٹ نہیں کرتا، نہ اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پہ لکھ کے اس کو ایڈ کر کے بھیجیں۔ وہ صرف اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ جو آپ سمری بھجوانا چاہتے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ لکھ کے بھیجا جائے، میں چونکہ اس سے ایک بنیادی اختلاف رکھتا ہوں تو آپ مجھے اس چیز پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ تو شاہد خاقان صاحب نے اپنے وزیر کو کہا
کہ انفارچونیٹلی یور سیکرٹری از رائٹ، کہ میں کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں دیکھا میں نے صحیح بات ہے جو اوور رائٹ کر سکے اپنے سیکرٹری کے لکھے ہوئے چیز کو کاغذ پہ، کاغذ پہ جی دیکھیے یہ اخلاقی جرت ہونا بہت، اور یہ ایکسپیکٹ کیا، یہ کسی کی کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جس کا ڈھنڈورا پیٹا جائے، سول سرونٹ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ درست، لیکن اگر سیکرٹری یا پرنسپل سیکرٹری ہی کرائم کی طرف لے جانا چاہے، کرپشن کی طرف لے جانا چاہے، تو وزیر اعظم کو یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے، یا وزیر کو یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ میرے سیکرٹری نے مجھ سے کرپشن کرائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا نااہل تھا کہ اسے نہ وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا اور نہ اسے وزیر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے آج تک کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں دیکھا جس نے یہ کہا ہو کہ میرے سیکرٹری نے مجھ سے کرپشن کرائی۔ لیکن سر پاکستان میں کرپشن تو بہت ہوئی ہے نا، اور بڑے ہائی لیول پر ہوئی ہے، تو وہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے میں آپ کو دیکھیں، جو تو میں ہائی لیول کی بات کر رہا ہوں، نیچے تو چھوڑ دیں۔ جی میں کہتا ہوں آپریشنل لیول پہ بھی بہت کرپشن ہے۔ یہ بات دیکھیں، ہم لوگوں نے یہ ایک وتیرہ بنا لیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائی لیول پہ کرپشن۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں آپریشنل لیول پہ جتنی کرپشن ہے اتنی شاید ہائی لیول کا والیوم زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک فیصلے سے ہزاروں سینکڑوں ارب کا فرق پڑ سکتا ہے، لیکن آپریشنل لیول پہ تو آپ شاید یہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زمین کی فرد لینی ہو اور آپ کو پیسے نہ دینے پڑے۔ تو جو عام لوگوں کا، بالکل آئی ایگری، ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں پر اوپر ڈسکس کر رہا ہوں۔ جی ہم اوپر کی بات، اور اوپر کی بات ہی سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ دیکھیے کوئی بھی سیکرٹری یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے وزیر اعظم نے مجبور کیا، اور نہ یہ وزیر اعظم کہہ سکتا ہے کہ اسے سیکرٹری نے مجبور کیا۔ کرپشن کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں آج پاکستان، میں نے پہلے بھی یہ کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان میں تمام لوگ مل کے یہ فیصلہ کر لیں، تمام ادارے، تمام لوگ، تمام صاحب اقتدار یا جو نہیں بھی ہیں اقتدار میں، وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پچھلے 77 سال کا تعین کرنا ہے کہ کرپشن کتنی ہوئی، کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی۔ آپ یقین مانیں 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ نہیں چاہیے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ کہاں ہوئی، کس نے کی اور کیسے کی گئی۔ چلیں سر، یہ ایک بڑی بات کر دیا کم از کم جی، میں اپنی سروسز پیش کرتا ہوں کہ جی کم از کم پچھلے 30 سال کی آئیڈینٹیفیکیشن تو میجورٹی آف کیسز کی میں بھی لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کا پرپز جو ہے یہ کوئی سیاسی یا کسی کو وکٹمائز کرنے کا نہیں ہے۔ اس کا پرپز یہ ہے کہ جی واقعی ان لوگوں کا تعین کیا جائے جو کرپشن میں انوالو تھے۔ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے سر؟ میں آ گیا، آپ مجھے بتائیں سیاست دانوں نے بیوروکریسی کو کرائم کرنے کے لیے آمادہ کیا یا بیوروکریسی نے کیا، یا دونوں کی ملی بھگت؟ سر دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں خربوں روپے کی کرپشن، میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ تو سر آپ، میں بالکل اتنا صاف جواب دوں گا کہ میری عادت نہیں ہے، اسی لیے تو سر میں آپ سے آج چاہتا ہوں میں گول مول بات کرتا ہوں۔ دیکھیے وزیر بھی کرپٹ رہے ہیں اور سرکاری ملازم بھی کرپٹ رہے ہیں، جس کو ہم سیکٹریز لیول پر کہہ سکتے ہیں، اور اس میں سیکٹریز بھی اور نان سیکٹریز بھی۔ دیکھیں عام لوگوں کے خیال میں شاید اختیار سب سے زیادہ سیکرٹری کے پاس ہے، کیونکہ سیکرٹری اس محکمے کا سربراہ ہوتا ہے، لیکن ان وفاقی وزارتوں میں یا ان صوبائی وزارتوں میں جہاں پہ بے شمار کرپشن ایکچولی ہوئی ہے، وہاں پہ شاید زیادہ اختیار سیکرٹریز کے پاس نہیں ہوتا، ریسپانسبلٹی تو سر ابھی آپ نہیں کہا، اب سیکشن آفیسر جو ہے وہ، میں سیکشن آفیسر کی تو بات، سیکشن آفیسر کا تو مطلب وہ پیٹی کرپشن میں انوالو ہے، اس کی ذمہ داری اسی پہ آئے گی جس نے اس فیصلہ سازی کی آخری ذمہ داری جس پہ ہے۔ اور میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، آج پھر آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جتنے سال میں پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر رہا ہوں، اگر پرائم منسٹر آفس کی کوئی کرپشن ہو تو اس کی 100% ذمہ داری میرے پہ ہے، ماسوائے ان فیصلوں کے جن کی نوٹ شیٹ پہ میں نے ایک ڈیفرنٹ اوپینین دیا ہوا ہے اور دونوں وزراء اعظم نے مجھے اوور رول کر کے کوئی اور چیز۔ بہت واضح، بڑا بہترین آپ نے جواب دیا۔ اور یہ میں نہیں کل پلی لوں گا کہ جی میں نے زبانی تو کچھ اور کہا تھا لیکن کسی نے اور، جہاں پہ ڈاکومنٹیشن، یہ ذمہ داری ہے بیوروکریسی کی، آپ کا اختلاف ہے کہ میرا اس چیز سے اختلاف ہے، اس کو بائی پاس کر کے پرائم منسٹر اگر کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر پہ ہو۔ ذمہ داری دیکھیے چونکہ یہ ڈیلیگیٹڈ رسپانسبلٹی ہے تو ذمہ داری تو ویسے ہمیشہ وزیر اعظم، لیکن میں اپنے کیس میں یہ باقی سیکرٹریز کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے، میں اپنے کیس میں یہ ایڈیشنل اکاؤنٹیبلٹی ہمیشہ اپنے ذمہ لیتا ہوں کہ جہاں پہ
میں نے آن دا پیپر ڈفر نہیں کیا وزیر اعظم سے، وہاں پہ میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ وزیر اعظموں نے اگر ایسا کوئی ہوا جی، اور میں آج بھی اس بات کو برملا کہہ رہا ہوں کہ دونوں وزیر اعظموں نے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ میری رائے سے اختلاف کیا، بہت کم، وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی، نہیں ان کے ساتھ شاہد خاقان عباسی، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کسی چیز پہ اختلاف ہوا، تو اس اختلاف کی حد تک تو وہ ذمہ دار ضرور ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ انہوں نے میری ایڈوائس پہ فیصلہ کیا ہے تو اس کی موریلٹی اور ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ میری آپ کو جہاں پہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو معیار یہی رکھنا ہوگا۔ لیکن میرا سوال ابھی تک نہیں آیا سر، میرا سوال یہ ہے، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، کلیئر کر دیا پوزیشن، رسپانسبلٹی سب، کہ سیاستدان زیادہ کرپٹ ہیں یا بیوروکریٹ زیادہ کرپٹ ہیں؟ میں اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستانی تاریخ یہ کہتی ہے، اور میں دکھ سے یہ کہتا ہوں، خوشی سے نہیں کہتا، میں دکھ سے یہ کہتا ہوں کہ سیاستدان زیادہ کرپٹ ہیں۔ سر میں آگے آتا ہوں، بڑا کیونکہ بڑے امپورٹنٹس ہیں، میں چاہتا ہوں آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائے۔ اچھا سر، یہ کہا جا رہا ہے، ابھی آئی ایم ایف کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ جی بیوروکریسی بھی اپنے اثاثے شو کرے اور جو بھی چیزیں ہیں، تو اس کا یہ اسٹیٹمنٹ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے؟ اور دوسرا، کیا حکومت، کوئی بھی حکومت یہ کام کر جائے گی، اتنی طاقتور پاکستان کی بیوروکریسی، اور کیا بیوروکریسی اس کے لیے راضی ہوگی؟ میں اس پہ ذرا مختصر سا پوائنٹ لینا چاہتا ہوں۔ بیوروکریسی کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے انکار کرے، یہ کام تو پچھلے 50 سال سے چل رہا ہے۔ آپ کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں، ہر سال آپ اس کو اپرائٹ، آپ کی ٹیکس سٹیٹمنٹس میں وہ ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ہر سال ایک پرفارما بھیجتے ہیں جس میں آپ کے اور آپ کے ڈیپینڈنٹ فیملی ممبرس کے سارے اثاثے شو کیے جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ سارے لوگوں کے سٹیٹمنٹس اکٹھی کرتا ہے۔ جو بیوروکریسی کا سسٹم ڈیٹیوریٹ ہوا ہے تو لوگوں نے اس میں تساہل برتنا شروع کیا، اور جو گورننگ اتھارٹی تھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور اسٹیبلشمنٹ سیکرٹریز جو تھے، انہوں نے اس پہ اتنی سختی نہیں کی۔ ادروائز تو یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فنانشیل ایئر کے اینڈ کے ساتھ یا کیلنڈر ایئر کے اینڈ کے ساتھ جو جس وقت نظام رہا، وہ اپنے اثاثوں کی فہرست جو ہے وہ جمع نہ کرائے۔ آپ ایک مرتبہ سول سروس میں داخل ہوتے ہوئے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے تھے، کی ڈیمانڈ کیوں اس کے بعد اس لیے کہ نہیں ہو رہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ عمل کرائیں۔ کب سے نہیں ہو رہا ہے سر؟ میرا خیال ہے کئی دہائیوں سے۔ اب یہ کچھ لوگ جو احتیاط کرتے ہیں اور اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کرتے ہیں وہ پھر ایماندار بھی ہوں، بعض اوقات لوگ بہت سمجھدار بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنا ریکارڈ بہت اچھا رکھتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے اور وہ بے ایمان تو نہیں ہوتے لیکن ان کا ریکارڈ اتنا اچھا۔ سو یہ صرف ایک انڈیکیٹر ہے، اس سے کسی کی بے ایمانی یا اس کا، لیکن ریکارڈ کے لیے یہ بھی درست کر دوں کہ جی میرے اثاثوں کے تمام تر ریکارڈ موجود۔ آپ کا تو ماشاءاللہ کلیئر ہو گیا۔ میں نے کہا یہ بھی کلیئر کر، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ سارا موجود تھا، اور اس دن بھی موجود تھا جس دن میں ریٹائر ہوا۔ تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں جو کوئی نئی ڈیمانڈ آ رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ لوگ یہ نہیں کرتے اور حکومت ان سے یہ کرائے۔ اب اس کے لیے حکومت کے پاس وہ اخلاقی جواز ہونا چاہیے۔ اگر وزیر اعظم اور وزراء کے اپنے اثاثے پراپرلی ڈکلیئر نہیں ہیں تو وہ اپنے سیکرٹریز کے یا ایڈیشنل سیکرٹریز کے اثاثے کیسے ڈکلیئر کرا سکتے ہیں؟ اور اگر سیکرٹریز کے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں ہیں پراپرلی تو وہ اپنے سے نیچے لوگوں سے کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ اپنے اثاثے ٹھیک تک؟ پھر دوسری اس سے بڑی بات، خالی اثاثے جمع کرانے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے۔ There has to be a system of continuous accountability۔ وہ اثاثے جب وہ آپ کے جمع ہوں تو ان کو ریویو ہونا چاہیے، اور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اس میں کوئی غیر معمولی اضافہ تو نہیں ہوا۔ ایک جو ڈاکٹر صاحب بہت بڑی خرابی، اور میں چاہوں گا کہ حکومت اس کا فوری طور پہ تدارک کرے، ورنہ پاکستان میں سیاستدان، فوجی افسران، سول افسران، دوسرے کاروباری افراد، کسی کے بھی اثاثے اس کی ایکچول ویلیو پہ ڈینومینیٹڈ نہیں ہیں۔ اور جب تک آپ مثلا ایک زمین آپ نے خریدی، آپ نے 8 لاکھ میں خریدی، 12 سال کے بعد وہ 8 کروڑ کی ہو چکی ہے، آپ کی ایسٹ سٹیٹمنٹ میں وہ ابھی تک 8 لاکھ پہ ریفلیکٹڈ ہے۔ بالکل آپ کا گھر 2.5 کروڑ پہ ریفلیکٹڈ ہے، وہ 25 کروڑ کا گیا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرے۔ تو ایک جو پورا آپ کا جو یہ نظام ہے،
یہ مانیٹرنگ کا نظام کتنا میرٹ پہ ہے؟ بالکل نہیں ہے ہی نہیں ہے. میرٹ پہ تو تب ہوگا اگر مانیٹرنگ کا کوئی نظام ہوگا. دیکھیں پاکستان میں یہ ادارے ہمارے جو مانیٹرنگ کے ہیں، اینٹی کرپشن ہے، نیب ہے، سارا کچھ ہے. آپ نے تو بھگتا ہوا ہے سر اپنے 3 کیسز کو. جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے، اگر آپ نے پاکستان کے اس ایگزسٹینشل کرائسس کو کنفرنٹ کرنا ہے، تو ہمیں ایک میسو سٹیپ فارورڈ کی ضرورت ہے. اور اس کا مقصد کون کرے گا سر؟ یہاں سوال روکتے ہوئے جاتا ہوں. دیکھیں کریں گی حکومت کرے گی، اور پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں وہ کریں گے. کون سر طاقتور ادارے؟ فوج ہے. میں بالکل جوڈیشری اس میں رول نہیں ہے. دیکھیں جوڈیشری تو اپنا احتساب جس دن کر لے گی، اس دن میں کہوں گا کہ وہ کسی اور کے احتساب میں بھی شامل ہو جائے. پاکستان میں اب تک پاکستان کی تاریخ میں جوڈیشری کا احتساب نہیں ہوا ہے، جبکہ تباہی کی سب سے بڑی ذمہ دار جوڈیشری ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، نہیں آپ ٹھیک، میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کر رہا ہوں. نہ صرف یہ کہ یہ احتساب نہیں ہوا، بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں آج بھی سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ جو ہے وہ جوڈیشری ہے. سب سے زیادہ. ہم نظام حکومت کو ضرور ذمہ دار ٹھہرائیں، لیکن پاکستان میں تو تباہی کے ذمہ دار بھی ہیں. زمینوں کے تنازعات 100 قتلوں کی وجہ بھی بنتے ہیں. 20 25 سال 30 سال اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا. اگر آپ تمام انتظامی امور کو طے کرنے میں لگے رہیں گے اور جو آپ کے ٹیبل پہ لوگوں کے جو بنیادی آپ کی ذمہ داری ہے اس کو طے نہیں کریں گے، اگر آپ لوگوں کو پوری حکومت کو بلا کے کھڑا کر لیں گے کہ فلانے MD-PV کا تقرر جو ہے وہ ہوا تو کیسے ہوا اور کیوں ہوا، کیونکہ اس نے ایک کالم آپ کے خلاف لکھ دیا تھا اور وہ کالم آپ کو پسند نہیں آیا تھا، اور آپ اگلے 20 دن پوری حکومت کو بلا کے اس میں کھڑا کر لیں گے، اور جب آپ کی مرضی کا کوئی سرکاری افسر بیان نہیں دے گا تو پھر آپ یہ انشور کریں گے کہ اس کے بارے میں شام کو ٹیلی ویژن پہ یہ خبر بھی چلے کہ چیف جسٹس نے اس کو بہت بری طرح جھاڑا. فون کر کے جرنلسٹ کو یہ کہیں گے کہ آج ٹیلی ویژن پہ یہ خبر چلنی چاہیے کہ پرنسپل سیکرٹری کو بہت بری طرح جھاڑا گیا. تو پھر وہ نظام انصاف نہیں ہے، وہ ایک کاروبار ہے جو آپ اس دفتر میں اس عدالت میں بدقسمتی سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں. اسی لیے جب آپ کسی کے وکیل کو بلا کے یہ کہیں گے کہ میرے سامنے یہ ڈاکیومنٹ مت رکھیے گا، میں نے اس شخص کو بیل نہیں دینی، پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے جی، یہ اس کو بلا کے کہیں گے، اپنے چیمبر میں بلائیں گے اور اسے بلا کے کہیں گے کہ یہ ڈاکیومنٹ میرے سامنے مت رکھیے گا. اگر آپ نے رکھا تو میں اپنے آرڈر میں ایسی چیز لکھ دوں گا کہ آپ کل کسی نیچے کی عدالت میں بھی یہ ڈاکیومنٹ رکھنے کے قابل نہیں رہیں گے. بڑی بات. تو آپ وہاں پہ انصاف نہیں کر رہے، آپ ایک کاروبار چلا رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جوڈیشل مارشل یہ وہ میسو سٹیپ چاہیے آپ کو، جس میں صرف یہ سوچ کے کہ اب اس ملک کے ساتھ ہم سب لوگ بہت کر چکے، ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈال دیا، اب اس کو ایک جوائنٹ سٹیپ فارورڈ میں، اور اس کا شاید ضروری نہیں کہ مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو پھانسیوں پہ لٹکانا ہے یا کچھ کرنا ہے. مقصد یہ کہ یہ ہو گیا، آئندہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور یہ نظام حکومت اس طرح چلے. ٹھیک ہے، یہ پارٹ 1 ہے جو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں، اور نیکسٹ ڈے اسی ٹائم پر ہم پارٹ 2 آن ایئر کریں گے. اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.